नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं जीएसएन भारत न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं अजमेर शरीफ गरीब नवाज़ के द्वार में। यहां पर हम लोग खड़े हैं। सुना है कि यहां पर हर इंसान की जो भी यहां पर सच्चे दिल से आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। आज हमारी टीम यहां पर जीएसएन भारत की टीम पूरी यहां पर पहुंची है। आज आपको लाइव दर्शन करवाएंगे यहां पर, और यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहां पर जो है लोग जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो फूलों की चादर लेकर जो है गरीब नवाज़ का सजदा करते हैं। और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर वर्ग के लोग जो है, हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मुरादों को पूरा होने के बाद जो है वो यहाँ पर आकर सजदा करते हैं। गरीब नवाज़ के यहाँ पर फूल चढ़ाकर, चादर चढ़ाकर जो है सजदा करते हैं।
छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। इस समय हम मौजूद हैं अजमेर दरगाह पर। यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हमारे साथ हैं इस समय। यहाँ पर जैसे हम बात करें, अगर हम लोग मंदिरों में अगर बात करें, अगर हम लोग गुरुद्वारे की बात करें तो वहाँ पर पुजारी कहा जाता है हमको, और अगर चर्च की बात करें वहाँ पादरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ अजमेर शरीफ की बात करें तो यहाँ पर खादिम जो है, खादिमों के द्वारा ही आप यहाँ पर आकर जो है आप माथा टेक सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है दुआ की गई जो आपकी बड़ी जल्दी जो है कबूल की जाती है। तो ये बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जीएसएन भारत न्यूज़ पर। जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और दरबार में आपके चैनल के लिए दुआ करते हैं, गरीब नवाज को तरक्कियाँ दें आपको और आपके परिवार को सुख शांति से रखें, आपको तंदुरुस्त रखें, गरीब नवाज लाज रखें आपसे। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर देखने को मिला है कि खादिम जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो जब बाबा जी यहाँ पर आए, गरीब नवाज जी जब वो यहाँ पर पहुँचे थे तो उनके साथ जो भी उनके आप खादिम, हम उनको खादिम ही आप खादिम बुलाते हैं जी, तो आप उन्हीं के वंशजों से आगे चल रहे हैं? हम हुजूर गरीब नवाज के जो पीर भाई भी थे और खालाजाद भाई भी थे, हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी औलाद में से हैं। और उन्होंने अपनी हयात तैयबा में जो गरीब नवाज के खादिम थे ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब नवाज का खादिम बताया जी। तो आज भी हमारा वही सिलसिला चला आ रहा है 850 बरस से जी। यहाँ पर जितने भी खादिम हैं वो सभी मतलब पुराने जो उनके वंशज हैं, जो उन्हीं के वंशज अभी एक ही दादा की औलाद है। तमाम पुजारी जितने हैं जी, यहाँ पे कोई भी ऐसा पुजारी नहीं है जो छोटा और बड़ा हो, सब एक ही हैं और सब के सब हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से हैं जी। हम लोग टोटल 17,885 खादिम हैं जी, जो मतलब अभी वोटिंग के हिसाब से जी।
اگر ہم بات کریں ایک ہی دادا کی اولاد ہے. جی خادم جی، اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک بہت ہی اچھی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ یہاں پر ہر دھرم کے لوگ جو ہیں یہاں پر سجدہ کرنے آتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ سب سے اچھی، سب سے بہتر پوری کائنات کے اندر، تمام عالم کے اندر، آل دا ورلڈ میں جی سب سے بہتر بات یہ ہے جی کہ یہ غریب نواز کا جو آستانہ ہے، غریب نواز کا جو دربار ہے، جی یہ دربار ایکتا کی مثال ہے جی کائنات کے اندر، تمام عالم میں. اس کا میں مثال ادھارن دے دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے مکہ مدینہ چلے جائیں آپ، جی وہاں اونلی فار مسلم ملیں گے. جی اپن ہریدوار چلے جائیں، وہاں اونلی فار ہندو ملیں گے. اپن گرجا گھر میں چلے جائیں، وہاں پہ عیسائی ملیں گے. اپن لوگ اسی طرح سے سکھوں کے گرودوارے جائیں تو وہاں پر صرف سکھ نظر آئیں گے. مگر غریب نواز کا ایک آستانہ ایسا ہے کائنات کے اندر، تمام عالم میں، آل دا ورلڈ میں، کہ جہاں پہ پوری نسل آدم مل جائے گی آپ کو. کیونکہ اس کی وجہ ہے، میں اس لیے نسل آدم کہوں گا کہ 1 اور 2 اور 7 کی بات تو کروں گا نہیں، کہ 7 قومیں، تمام آدم کی نسل یہاں موجود ملے گی آپ کو. ہر رنگ آپ کو یہاں موجود ملے گا، ہر ویش بھوشا والے آدمی آپ کو یہاں موجود ملیں گے. اس سے بڑی ایکتا کی مثال میرے خیال سے تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، دوسرے دھرم کوئی مذہب کے اندر نہیں ہے. کیونکہ غریب نواز کا جو مذہب ہے، غریب نواز کا جو میسیج ہے، وہ محبت، اونلی فار محبت ہے. غریب نواز کا جو پیغام ہے وہ سب سے بڑا پیغام ہے، مانوتا سرو دھرم، انسانیت کی خدمت سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. اور ہاں، حضور غریب نواز جو ہند الولی ہیں، جو عطائے رسول ہیں، جو نائب مصطفیٰ ہیں غریب نواز، انہوں نے بھی ہم کو یہی پاٹ پڑھایا ہے، اور پورے بھارت کو، پورے بر صغیر کو، پورے ایشیا کو یہی پاٹ پڑھایا ہے، مانوتا سرو دھرم. جی خادم جی، اگر ہم بات کریں تو یہ سننے کو آیا ہے، ابھی اس میں کتنی سچائی ہے یہ آپ سے جانیں گے، کہ جو ویکتی حج قبول کر کے، حج پوری کر کے آتا ہے، ان کو یہاں پر آ کر سجدہ دینا پڑتا ہے، تبھی ان کی جو ہے حج قبول ہوتی ہے. کتنی سچائی ہے اس بات؟ یہی حقیقت ہے. جی کیونکہ اگر وہ بر صغیر یعنی کہ ایشیا کا مسلمان ہے تو اس کو غریب نواز کا شکرانہ ادا کرنے آنا پڑے گا. سمجھے نا؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو حج ملا ہے نا، یہ بدولت غریب نواز کے ملا ہے. اس لیے خواجہ صاحب کا شکرانہ پہلے ادا ہوگا، بعد میں وہ حج کرنے جائے گا، اور حج پہ سے آ جائے گا تو غریب نواز کا شکرانہ ادا کرنا پڑے گا اس کو. جی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کافی چمتکار دیکھنے کو ملے ہیں، یہاں پر سننے کو ملے ہیں. ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں، ہمارے درشکوں کو تھوڑا بتائیں گے آپ یہاں پر جو چمتکار ہوئے ہیں؟ چمتکار کا تو معاملہ یہ بھائی کہ یہاں تو ہر پل ایک چمتکار ہوتا ہے. جی اگر آپ کو پریکٹیکل، کیونکہ جو کام ہے دربار کا ٹوٹل پریکٹیکل ہے، سمجھے نا؟ آپ تو خود کھڑے ہو جائیں، جتنے لوگ اندر انٹری کر رہے ہیں، ہر بندے سے پوچھو تو اجمیر کیسے آیا، تو کوئی کہے گا میرے اولاد نہیں تھی، اولاد ملی. کوئی کہے گا میرے کو روزی نہیں تھی، روزی ملی. کوئی کہے گا میرا مکان نہیں تھا، غریب نواز نے مکان دیا. کوئی کہے گا میرا گاڑی نہیں تھی، گاڑی ملی. کیونکہ یہ غریب نواز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صاحب جو پیغمبر ہیں، پروفٹ محمد، ان کے شہزادے ہیں غریب نواز. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے لخت جگر ہیں غریب نواز. ان کے در سے کوئی خالیات اور بیاس نہیں جاتا ہے. اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے. کن نے؟ جس کو ہم ایشور کہتے ہیں. اور ایشور کون ہے؟ جو نراکار ہے، جس کا کوئی آکار نہیں ہے. یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور یہ گیتا بھی کہہ رہی ہے. سمجھ رہے؟ نراکار ہے بھگوان جو ایشور ہے. تو اس ایشور نے غریب نواز کے لیے قرآن کے اندر وعدہ کرا ہے کہ یہ میری نشان اللہ ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس کی گارنٹی اللہ خود لیتا ہے کہ جو ان کے در پہ آتا ہے وہ خالی اور بیاس نہیں جاتا ہے. بالکل گارنٹی والی بات ہے یہ. اور ہم بھی اتنی بڑی گارنٹی لیتے ہیں کہ جس کے 80 سال کی عمر میں اولاد نہیں ہو وہ خواجہ صاحب دلاتے ہیں. اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ نواب رامپور تھے، جو نواب رامپور کے نواب رہے، وہ دنیا کے اندر سب جگہ ہو کے آ گئے، حکیموں میں، ڈاکٹروں میں چیک اپ کرا کے آ گئے، اور ان کے اولاد نہیں ہوئی تھی. ان کی ایج اس وقت تھی 80 سال.
جب وہ غریب نواز میں آئے، وہ رات کو سوئے، ان کو سپنا آیا غریب نواز کا، جب خواجہ صاحب میں آئے وہ غریب نواز کے دربار میں چمتکار ہوا کہ ان کے 80 سال وہ اولاد والے بنے. تو غریب نواز کے اندر آ کے وہ جو تاج چڑھا ہوا ہے نا اوپر 1.25 من سونے کا، وہ انہوں نے نذر کرا تھا غریب نواز میں. اور اس در سے سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ کوئی بھی خالیات اور بیاس نہیں جاتا. اور چمتکار کی بات ہے تو ہر پل آپ چمتکار دیکھ سکتے ہو اس دربار میں. آپ گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، آنے والے بندے سے پوچھ لو تم یہاں کیسے پہنچا. خادم جی، آپ نے ایک بات ابھی بتائی ہے کہ درگاہ کے اوپر ایک تاج اس سمے سونے کا جو رکھا ہوا 1.25 من سونے. جی، اگر ہم بات کریں تو کہیں پر بھی آج تک کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی درگاہ نہیں ہے ایسی، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ایسے تاج رکھا ہو. اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ کہا نا آپ کو کہ ان کے 80 سال کی عمر میں لڑکا ہوا. جی. اس لیے غریب نواز میں انہوں نے اس خوشی کے اندر، اس شکرانے میں غریب نواز کی بارگاہ میں وہ تاج پیش کرا ہے نواب رام پور میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خادم جی، یہاں پر دیگے جو ہیں وہ تو ورلڈ فیمس کہا جاتا ہے ان کو. جی، ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. دیکھو یہ غریب نواز ہے، ہندل ولی ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، انداتا ہیں غریب نواز. ان کے دربار میں یہ جو دیگیں ہیں نا دونوں چھوٹی اور بڑی، ایک ہے 120 من کی، ایک ہے 60 من کی. اس دیگ کی خوبی یہ ہے، اور ایک بابا کا اندر کڑاؤ الگ لگے ہوئے، 2 کڑاؤ ہیں لنگر کے، جو صبح فجر میں ہوتا ہے، صبح فجر یعنی 5 بجے، اور ایک شام کو 5 بجے. یہ 2 ٹائم بنڈارا بھی بنتا ہے. ویسی دیگیں ہیں وہ 2. اور بابا کا جو دونوں بنڈارے بنتے ہیں نا، جو دیگ کا بھی اور وہ جو کڑاؤ کا بھی، ان کا بنڈارے کا یہ ہے کہ وہ ٹوٹل ویجیٹیرین بنتا ہے غریب نواز کے دربار میں. بادشاہ اکبر نے بڑی دیگ دی تھی، جہانگیر نے چھوٹی دی تھی، مگر ان کو حکم دیا تھا غریب نواز نے سپنے میں کہ یہاں پہ جو کچھ بنے گا وہ ٹوٹل ویج بنے گا، کیونکہ میرے دربار میں ہر مذہب و ملت کا آدمی آتا ہے، ہر دھرم کا آدمی آتا ہے. تو بابا کے جو دونوں بنڈارے بنتے ہیں نا وہ بالکل شدھ بنتے ہیں ایک دم، جس کے اندر کہیں میٹ وغیرہ کا کام نہیں ہے، پیور. ان کو کچھ اسپیشل دنوں پر ہی اس کو جو ہے ان پر جو کھانا پکایا جاتا ہے، یا ہر دن ان پر کھانا بنتا ہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر دن تو بنتا ہی ہے کھانا دونوں دیگوں میں. بڑی دیگ کے اندر جو ہے 2.5 لاکھ روپے سم تھنگ کا خرچ آتا ہے، اور چھوٹی میں 1.25 لاکھ سم تھنگ کا خرچ آتا ہے. تو یہ جیسے کیا ہوتا ہے، لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ بکنگ وغیرہ کرا دیتے ہیں اپنے پجاری کے ذریعے کہ بھائی ہماری دیگ بنوانی ہے، اس تاریخ کی آپ بکنگ کروا دو. ٹھیک ہے. تو وہ بک ایڈوانس میں چلتی ہے بکنگ، اس کی 12 مہینے وہ فل رہتی ہے زیادہ تر. اس کی خاصیت کافی سننے کو ملی ہے کہ دیگ جو ہے بہت ہی بڑی دیگ ہے، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگ جو ہے اس کو، جو باورچی جو کھانا بناتے ہیں وہاں پر اس کے اوپر کھڑے ہو کر بناتے ہیں، لیکن ان کو کبھی گرم نہیں لگتی. وہ تو آج بھی یہ بھی چمتکار ہے بابا کا کہ آپ اس کے اوپر دیکھ پہ جب جلتی ہوئی لاؤ کے اندر ہاتھ رکھیں گے نا تو وہ ٹھنڈا ہی رہے گا. جو کڑاو ہے نا لوہے کا، وہ ٹھنڈا ہی ملے وہ ٹھنڈا ہی ملے گا آپ کو آج بھی، ابھی بھی. اور اس کے علاوہ کچھ اور آپ ہمارے درشکوں کو ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ ہمارے درشکوں کو کچھ بتانا چاہتے ہو یہاں کے بارے میں؟ بس سب سے بڑی چیز بیٹا، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کو، ان لوگوں کو میں صرف ایک سب سے بڑی بابا جی کی جو بات ہے، جو قول ہے غریب نواز کا، جو اپن پروچن بھی بولتے ہیں، بابا کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے قدموں سے لگے رہو، دنیا میں ہر جگہ فتح پاؤ گے. بابا جی کا قول ہے، غریب نواز کا یہ قول ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے قدموں سے لگا رہتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب اور فتح پاتا ہے. تو اپنے ماں باپ کے قدموں سے لگے رہو، اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی پوجا ماں باپ کی ہے. شکریہ.